अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल लेके मैं आपके साथ हूँ, खालिद सैफुद्दीन। बात करेंगे 10 नवंबर के लिए हम अपने PSX सेशन के लिए। ये टेक्निकल अलर्ट है कि इसी 100 इंडेक्स की। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ के हवाले से बता दूं कि इसमें जो ये लिंक दिया हुआ है, क्योंकि बार बार ये सवाल होता है फेसबुक ग्रुप का कि फ़ेसबुक का लिंक, तो ये टाइटल पेज पे मौजूद है। आप लोग थोड़ी तवज्जो देंगे तो आपको नज़र आएगा कि लर्न बिफोर यू अर्न के नीचे फ़ेसबुक का लिंक दिया हुआ है। तो आप यहाँ से ये लिंक फॉलो कर सकते हैं और हमारे ग्रुप पे जाके जो ताज़ा अपडेट होती है न्यूज़ की वो देख सकते हैं। जैसे इस वक्त भी तमाम न्यूज़ अपडेटेड हैं, तो आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। अच्छा जनाब, चलते हैं। सब में पहले रैप अप करते हैं आज के सेशन को। जिस तरह कल की कॉल में ये बात कही गई थी कि टग ऑफ वॉर महसूस की जा रही है KC 100 इंडेक्स में, और बुल्स एंड बियर दोनों के पास मतलूबा ताकत नज़र नहीं आ रही कि वो अपनी डायरेक्शन में इसको मोड़ सकें मार्केट को। और यही तकरीबन हमने आज देखा मार्केट को कि बावजूद इसके कि आगाज़ बड़ा अच्छा था, मगर मार्केट जो है आगाज़ के साथ ही अपना लो भी टेस्ट करने में कामयाब हुई। हाई और लो दोनों जो हैं वो 11:15 से पहले हो चुके थे, और वॉल्यूम्स की कमी वाज़े तौर पे महसूस की गई, जो इस बात पे पॉइंट करती है कि हेजिटेंट हैं लोग, डिप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो डिप्रेसिव सेंटिमेंट्स है मार्केट के, उसको इन्वेस्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये ऐसा नज़र आता है। क्योंकि मार्केट नीचे भी नहीं जा रही मगर मार्केट ऊपर भी मूव नहीं कर रही। सेशन जिस तरह मैंने कहा था एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुआ, जिस तरह के 40,821 के ऊपर हमारी ऑप्टिमिज़म थी और उसी के ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया। फिर उसके बाद हमने वहाँ से सिर्फ 40,943 के हाई के बाद इसको नीचे आते देखा और सीधा डाइव डाउन सिचुएशन थी, और 40,957, दैट मतलब इट वाज कहना चाहिए फॉर्चुनेट के 40,584 के लेवल को सिक्योर कर लिया, वो नहीं तोड़ा। क्योंकि हमने कल की कॉल में ये कहा था कि ये लेवल अगर टूटेगा तो शायद बियर्स में थोड़ी एग्रेशन आ जाए, तो ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मार्केट ने फिर कोशिश की दोबारा संभलने की, और उसने काफ़ी 40,700 के लेवल पे बड़ी देर तक ट्रेड किया। जो आपके पास लेवल था 690-725 वाला, उस एरिया में काफ़ी देर ट्रेड किया, और फिर बिल्कुल 2 बजे के बाद मार्केट ने फिर दोबारा मूव बनाई और मार्केट जो है 790 और उसकी तरफ जाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को, जिन लोगों ने कोर्स हमारे साथ किया है, तो मैंने उस पर टाइम फ्रेम्स डिस्कस किए थे। तो अगर उन टाइम फ्रेम्स आपके जहन में हैं जो मैंने बताने की कोशिश की थी, तो आप देख सकते हैं कि वो बड़े वाज़े अंदाज में वो टाइम फ्रेम रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर इन्वेस्टर एग्जॉस्ट नज़र आ रहा है, कहाँ पर हाइपर नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ें टाइम फ्रेम में बड़ी वाज़े नज़र आ रही हैं। बहरहाल इंडेक्स उसके बावजूद भी टग ऑफ वॉर की कैफियत में ही रहा। बुल्स अपनी चूँकि एनर्जी गेन नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से वो उसको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सके। 40,821 के ऊपर गए वो, बट वहाँ से फिर दोबारा नीचे आए, और उसके बाद फिर मार्केट की जो क्लोजिंग है 40,784 के पास हुई, जो कि तकरीबन 40,790 के काफ़ी करीब है। ओवरऑल इंडेक्स ने 53 पॉइंट्स गेन किए हैं, और फॉरेन एंड लोकल फंड्स की सेलिंग बरकरार रही है। मगर ये अच्छी बात है कि लोकल इन्वेस्टर्स की जो आज बाइंग है उसकी फ़िगर बहुत अच्छी है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जो हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की है। तो हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशंस के बारे में आपको बताते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान के जो हमारे सेशंस थे वो कंप्लीट कर लिए। सैटरडे को हमने इस्लामाबाद में प्रोग्राम किया, और ICMP में हमने ये प्रोग्राम किया, और उसके बाद उससे पहले हम लाहौर और फैसलाबाद में कर चुके हैं। अब हमारा टारगेट जो है गल्फ़ कंट्रीज़ है, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, क़तर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इन तमाम एरियाज़ में जो है अब हम अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से काम करेंगे। तो अभी इसका कंप्लीट जो प्रोग्राम है वो आपको आगे मिलेगा। और मगर बहरहाल जो हमारे वहाँ के देखने वाले हैं और हमारी कॉल्स को सुनने वाले हैं और हमारे फॉलोअर्स हैं,
ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننے میں کامیاب ہوں گے. اچھا جناب، اگلی اس سلائیڈ پہ چلتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے. آج جو سب میں زبردست خبر ہے وہ فائزر بایو این ٹیک نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے وہ 90% مور دین 90% افیکٹو ہے. تو مور دین 90% افیکٹو ہونا جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے کہ جب بھی کوئی دوا بنتی ہے تو پرسنٹیج کے حوالے سے مور دین ابو 90% ہونا جو ہے وہ ایک کامیاب اچیومنٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے کہ جلد سے جلد یہ ویکسین تیار ہو اور جو بنی نوع انسان پہ ایک تھریٹ اس وقت ہے وہ کسی طور پہ ختم ہو. برینٹ کروڈ ٹاپس $40 ایز بائیڈن ونس. اچھا، اب پہلے تو بائیڈن کے جیتنے پہ ڈالر گر رہا ہے اور ڈالر کو بڑی مندی ہے، جبکہ کروڈ آئل جو ہے اس کو کافی وہ مل رہا ہے. اور اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں مگر میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. آپ کو یہ خبریں، یہ ڈیٹیل جو خبریں ہوتی ہیں یہ فیس بک کے گروپ پہ مل جائیں گی اگر آپ چاہیں تو. یہ یہاں پر تو میں نے صرف ہیڈ لائنز شیئر کی ہیں، آپ چاہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں. اس وقت سارے فیوچرز ڈاؤ جونز ہو یا S&P ہو، اور اس پہ زبردست قسم کی موو بنی ہے. کروڈ آئل میں زبردست موو بنی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، ایک تو ویکسین کا پازیٹیو امپیکٹ ہے، سب میں اہم ترین امپیکٹ جو اس وقت دیکھا گیا ہے وہ اس کا ہے، ویکسین کا. اس کے بعد ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایران پہ نئے سیکشن لگانے کی بات کر رہی ہے جنوری 20 سے پہلے. تو بائیڈن کا جھکاؤ ایران کی جانب ہے اور ٹرمپ جو ہے جانے سے پہلے کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے بائیڈن کے جو پلانز ہیں اس میں کچھ پرابلم آئے. آئی ڈونٹ نو. بہرحال یہ ایک اہم خبر ہے، اس کو بھی آپ ضرور پڑھیے. لوکل نیوز میں دیکھوں تو مجھے کم و بیش زیادہ تر خبریں آج بھی ماشاءاللہ اچھی ملی، سوائے اس کے کہ کووڈ-19 پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ 4.5 پہ پہنچ گیا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا ملتان، گلگت اور شاید سندھ کا ایک شہر تھا، آئی ڈونٹ ریممبر، حیدرآباد ہے یا سکھر ہے، جو ٹاپ ریٹڈ تھا کہ جس میں یہ بہت پھیل رہا ہے. اور پھر ایک خبر میں نے اور پڑھی کہ اسلام آباد میں 3-4 نیبرہڈ کو اور سیل کیا گیا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے. تو ایک کووڈ-19 کے حوالے سے تو ہمیں کچھ تھوڑا نیگیٹو نیوز مل رہی ہے. باقی اس کے علاوہ زیادہ تر خبریں ایسی ہیں جو حوصلہ افزا ہیں. 2 یوریا پلانٹس ٹو گیٹ کنسیشنل اپ ٹو فروری 2021. نیپرا کا نوٹیفیکیشن ہے کہ ایڈیشنل کلیکشن فرام کنزیومر ول بی ٹیکن ان دا کانٹیکس آف نومبر بل. ہاؤیور دا ڈیسیژن ول ناٹ اپلائی ٹو کے الیکٹرک اینڈ لائف لائن کنزیومرس. پتہ نہیں، یہ تو اللہ ہی جانے یہ کیا ہے، کب تک کون سے چیزیں کس طریقے سے اکٹھی کی جائیں گی. مجھے تو خیر سمجھ ہی نہیں آتی، میں اس میں جانا بھی نہیں چاہتا. بس مجھے اتنا پتہ ہے پیسے بڑھ رہے ہیں. ایک بہت اچھی خبر یہ بھی ہے کہ باوجود کووڈ کے OGDCL نے جو ہے 36,221 BDP آف آئل ان فرسٹ کوارٹر، یہ اس کی پروڈکشن ہے جو بہت ہی خوش آئند ہے. سپریم کورٹ نے شکیل الرحمان کو بیل دی ہے، یہ ٹینشن کو ایز کیا گیا ہے. دا اسٹیل ڈیمانڈ ہیز پکڈ اپ شارپلی سنس جون following the resumption of business activity after the decline in the COVID-19 infection in Pakistan. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کرے تاکہ تمام اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں اپنی رفتار پہ آ جائیں. اچھا جناب، اس کے بعد کیبنٹ کمیٹی نے ہاں یہ بھی ایک خبر ہے کہ وہ ٹیوزڈے کو کوئی پرپوزل لے کر آ رہے ہیں، انبنڈلنگ آف 2 gas utilities into 5 smaller companies, 1 transmission and 4 provisional distribution firms on the pattern of ex-WAPDA 13 generation transmission. مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہ تجربہ ان کا WAPDA کے ساتھ کیسا رہا ہے اور کتنی کامیابی کے ساتھ وہ کیا ہے. تو بہرحال اس وقت اس کے گھیرے میں SSGC اور SNGP آ رہے ہیں، تو میں تو اس پہ اتنی بہتر روشنی نہیں ڈال سکتا. مگر جو لوگ فنڈامنٹل نو ہاؤ رکھتے ہیں اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں
وہ اس پہ ضرور بحث کریں اور اس پر بات کریں، اور جو فنڈامنٹل اینالسٹ کے انالیسز ہیں اس حوالے سے اس کو ضرور شیئر کریں، ہم گروپ پہ بھی کریں اور یوٹیوب پہ بھی کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے کی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ کارپوریٹ پروفٹیبلٹی ان دا تھرڈ کوارٹر واز ₹210 بلین، سگنیفائنگ اے جمپ آف 39% فرام اے ایئر اگو۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، مطلب سوچنے کی بات ہے کہ 39% ہم پچھلے سال کے مقابلے میں انکریز کر رہے ہیں اپنی تھرڈ کوارٹر کی جو گروتھ ہے اور جو ہماری پروفیٹیبلٹی ہے، تو اٹ از دا ہائیسٹ کوارٹرلی انکریز ان کارپوریٹ پروفٹس ان اینی ایئر۔ یہ بھی انوکھی بات ہے، یعنی کہ باوجود کووڈ کے ایک ایسا ریکارڈ قسم کی پروفیٹیبلٹی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ کوارٹر آن کوارٹر بیسس پہ جو پروفیٹیبلٹی ریکارڈ کی گئی ہے، اسٹیلر گروتھ آف 52%، ٹھیک ہے۔ کامرس سیٹس 37 بلین ایکسپورٹ ٹارگیٹ ان نیکسٹ 5 ایئرس۔ یہ بس کوئی اہم خبر نہیں ہے۔ چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف جناب۔ یہ ہے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ انفیکٹ اس میں نے کوئی چارٹ پہ کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھی، مجھے کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی، تو میں اپنے جو کل والے اسٹانس ہے اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ مومنٹم لو ہے، باوجود اس کے کہ سینٹیمنٹ ڈپریس ہے، باوجود اس کے کہ کئی جو ہائپر انڈیکیٹرز ہیں یا شارٹ ٹرم انڈیکیٹرز ہیں وہ کمپیریٹیولی تھوڑا سا بیئرس کو زیادہ فیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود میرا موقف ابھی بھی وہی ہے کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بلز ایفرٹ کریں گے، اور اگر وہ 40,821 کے اوپر سروائیو کریں تو جس طرح آج بھی ہماری یہی ہوپ تھی، تو 40,821 کے اوپر اگر یہ سروائیو کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں 41,238 کا ہم ٹارگیٹ کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے جو اہم ترین ریکوائرمنٹ ہوگی وہ اچھے والیومز ہوں گے، جو ابھی آج تو نہیں تھے کم سے کم۔ اور اگر میں دیکھوں، میں نے نسبتاً اگر تذکرہ کروں تو پچھلے کئی سیشن سے میں دیکھ رہا ہوں کم سے کم 5 یا 6 سیشن ہو گئے کہ روزانہ والیوم ڈکلائن ہو رہے ہیں۔ آج تو شاید 19% گرے، تو روزانہ والیوم کم ہو رہے ہیں، تو تھوڑی سی والیوم کے ریکوری کی بھی ریکوائرمنٹ ہے تاکہ فریش بائنگ آئے اور مارکیٹ میں تھوڑے بلز کو پاور ملے اور ایکسائٹمنٹ آئے۔ تو میں آپٹیمسٹک ہوں آنے والے سیشن کے لیے کہ اگر یہ 40,821 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو پھر یہ 41,238 کی طرف جائے گا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 41,238 کے اوپر بلز کا کمفرٹ زون ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب رسک مینجمنٹ جس کو ہم کبھی بھی نہیں بھولتے، تو کیا ہو اگر 40,821 790 کے اوپر یہ ٹریڈ نہ کرے، تو آبویسلی مارکیٹ میں ڈپریسو سینٹیمنٹ زیادہ نظر آئیں گے اور انڈیکس سلائڈ کرے گا، اور پھر وہی سلائڈ کر کے وہ 40,584 تک تو آ سکتا ہے۔ 40,584 کے نیچے پھر ایگریشن پیدا ہو سکتی ہے جو اس کو 40,243 221 تک لے جا سکتی ہے اگر ایسا ہوا تو اس لیول کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیجئے گا۔ یہ 40,584 نہیں 587 ہے، میں نے کل جو 584 تھا تو وہی لکھ دیا ہے، آج وہ ٹیبل میں ہمارے 40,587 ہے۔ اینی ویز اب چلتے ہیں اسکرپٹ کال کی طرف۔ اسکرپٹ کال میں سب میں پہلی جو کال ہے وہ ایف ایف وی ایل کی ہے۔ انفیکٹ ایف ایف وی ایل ہماری اسٹرانگ پک میں بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جس طرح ہم نے کل جو کال دی تھی اس میں ہم نے ایک لیول بتایا تھا کہ اس کے نیچے یہ 25 کو چیس کر سکتی ہے، تو اس نے 25-22 کا لو بنایا، تو چونکہ یہ ہماری اسٹرانگ بائی میں تھا تو ہمیں بائنگ آن ڈپ بھی آج ملی، اور 26-20 جو کہ ٹریگر ہے اس کے اوپر یہ کلوز بھی ہو گیا، تو وچ از ایکسائٹنگ۔ تو ٹارگٹ تو اس کا وہی ہے 28-15 جو تھوڑا سا دور نظر آتا ہے فی الوقت، ایک سیشن میں تو شاید یہ پورا نہ کر پائے، مگر بہرحال اگر 26-20 کے اوپر رہے گا اسٹاک تو ہم اس میں آپٹیمسٹک ہیں، اور ہم جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم اس کی طرف دیکھیں گے۔ ایس ایس ایم ایل جو ہے وہ بھی ہماری اسٹرانگ پک تھی، اگر آپ کو یاد ہو میرے خیال میں 4 دن پہلے اس کی یا 5 دن پہلے اس کی پہلی کال دی گئی تھی، تو اس سے ہم ایگزٹ ہوئے تھے کل
کل سے مراد فرائیڈے کو 5:30 کا اس کا اچیو کیا تھا اس نے، اور پھر آج دوبارہ 5:30 کو اس نے ٹیسٹ کیا، اور اس نے ایک آپ کو جو لوگ نہیں نکلے تھے ان کو ایک سنہری موقع فراہم کیا کہ وہ اب نکل جائیں. تو میرے کال کے اعتبار سے تمام لوگ اس سے باہر ہو چکے ہیں، اور اب ہمارے پاس آگے کے لیے 2 آپشن ہیں. نمبر 1، اگر یہ 5 روپے 30 پیسے کے اوپر ٹریڈ کرے گا تو ہم پھر لانگ جا سکتے ہیں. دوسری صورت میں ہم صرف آرام سے بیٹھ کر ڈپ کا انتظار کریں گے، ہم فوری طور پہ اس کی بائنگ نہیں کریں گے. آئی سی ایل ماشاءاللہ بہت ٹائملی گیون کال ہے. جب یہ 33-34 کے پاس ٹریڈ کر رہا تھا تو آپ لوگ نے اس کو میری معلومات کے مطابق، جتنا میں جانتا ہوں اپنے گروپ ممبرز کو جو ہماری انٹریکشن ہوتی ہے، تو آپ سب نے بائی کر لیا ہے. بلکہ کچھ گروپ ممبرز نے آج 36-55 پہ بیچا بھی ہے اور دوبارہ بائی بیک کیا ہے. تو جن لوگوں نے بھی یہ پریکٹس کی ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں، ہیڈ آف ٹو دیم، کیونکہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی سٹاک 8% موو کرتا ہے اپ سائڈ تو آپ اس میں سے 9% بھی کما سکتے ہیں، 10% بھی کما سکتے ہیں. تو وہ یہی طریقہ ہوتا ہے کمانے کا، کیونکہ ایونچولی آج سے 10 دن کے بعد جب آپ آئی سی ایل کی موو کو ناپیں گے تو جہاں سے بائی کال دی گئی ہے وہاں سے ایگزٹ کال تک ناپیں گے، تو وہ جو میجرمنٹ آئے گی وہ لیٹ سپوز 6% آتی ہے یا 8% آتی ہے. تو پھر آپ اپنی وہ دیکھیے گا کہ آپ کا گین کیا ہے، تو اللہ نے چاہا تو آپ اس سے زیادہ ہوں گے. تو جن لوگوں نے اس پریکٹس کے لیے جو میں بار بار کہتا ہوں، ٹریلنگ اسٹاپ لاس جو پیچھے لگا رہتا ہوں، تو مجھے بہت خوشی آج کہ مجھے جب لوگوں نے رپورٹ کیا کہ دے ہیو ڈن اٹ، تو دیٹس ویری گڈ. اس کا مطلب ہے کہ سیفلی انویسٹ اپنے ٹارگیٹس اچیو کر رہا ہے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو ٹریڈنگ لاجیکل بنیاد پہ سمجھ میں آ جائے، اور لاجیکل بنیاد پہ جب ٹریڈنگ سمجھ میں آ جاتی ہے تو جب آپ خدا نخواستہ لاس بھی کرتے ہیں تو آپ اہل ہوتے ہیں کہ اپنی غلطی کو سمجھنے کے. اور جو آدمی اپنی غلطی کو سمجھ لے لاس کرنے کے بعد، تب بھی وہ لاس نہیں ہوتا، وہ کاسٹ آف لرننگ ہوتی ہے. تو ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد دوں گا میں ان کو. اور اس کے بعد خیر بہرحال آگے چلتے ہیں. تو اب اس کی سچویشن یہ ہے کہ اب آپ بلز کو ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پرفارم کرے گی 36-55 کے اوپر. بلز اسی وقت پرفارم کریں گے اگر 36-55 کے اوپر ٹریڈ کریں، اور ان کا اگلا ہدف جو ہوگا 37-40 37-60 کا ایریا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وہی اسٹریٹجی اپنائیں گے ہم. جب ٹارگٹ کہا جا رہا ہے تو پاسبلٹی آف ایگزاسشن بھی ہو سکتی ہے، تو ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اور وہ کیسے اٹھانا ہے، الحمدللہ میرے ٹریڈرز ممبرز بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اور اس کو بہتر سے بہتر ریفائن ہوگی ان کی ٹریڈنگ. تو جناب 36-55 کے نیچے اگر یہ ٹریڈ کرتی ہے، خدا نخواستہ اگر اس کے اوپر نہیں جا پاتا ہے کل، تو لمیٹڈ ڈپریشن دیکھتا ہوں میں، بہت زیادہ نیچے آتا ہوا نہیں دیکھتا اس کو. لیولز اس کے دیے گئے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مگر ایک بات بتاؤں میں، خاص طور پہ یہ اسٹاک ہو، چاہے آئی سی ایل ہو چاہے بی سی ایل ہو، ماشاءاللہ سے گلیکسو نے آپ کو دیکھیے کہاں پہ جس وقت وہ گر رہا تھا لوگ گھبرا رہے تھے، اور بار بار میرے پاس سوال آ رہا تھا کہ وائی بائنگ گلیکسو. تو میں سمجھتا ہوں ان کو جواب آج اس کا مل چکا ہے. تو الحمدللہ. تو میں اس لیے کہوں گا کہ اس میں اس طرح کے اسٹاک ہیں جس میں کم والیوم ہے اور ٹوٹلی ڈیلیوری بیس اسٹاکس ہیں، تو اس میں نا آپ کو صرف لیول پہ ہی بائنگ نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو اس وقت کے سینٹیمنٹ گیج کر کے اپنے حساب سے بھی بائنگ کرنی پڑے گی. لیٹ سپوز اگر ایسا کوئی اسٹاک ہوتا ہے آپ 30 روپے میں بیچتے ہیں اور اس کا لیول 29 روپے میں ہوتا ہے، تو آپ 29 کا انتظار نہیں کریں گے. اگر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس سے نیچے یہ نہیں جا رہا، تو ہو سکتا ہے آپ 29 روپے 50 پیسے میں بائی کر لیں. اسٹل اٹ از گڈ. دا ریزن وائی کہ اس کا اوور آل آؤٹ لک تو بلش تھا، اور آپ نے 50 پیسے تو کم سے کم گین کر لیے 50 پیسے نیچے بائی کر کے. ٹھیک ہے نا. تو اس صورتحال میں اس طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا. اس کے بعد بی سی ایل کی بات کروں گا. بی سی ایل بھی ہمارے اسٹرانگ پک میں تھی، اور الحمدللہ اس وقت پہ یہ آپ کو کال دی گئی ہے جب اس کی طرف کوئی نظر بھی نہیں ڈال رہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے پچھلے 2-3 دن سے یہ آپ کو اچھا گین دے رہا ہے.
اور اس سے پہلے لاسٹ سیشن میں بھی ٹارگیٹ اچیو کیا اس نے. اب بھی آج 74-75 کا ٹارگیٹ تھا، وہ بھی اچیو ہو گیا. اب اسٹاپ لاس کو 74-70 کے نیچے ٹریل کریں، اور جیسے ہی اسٹاپ لاس ہٹ ہو فوری طور پہ ٹارگیٹ بائنگ کریں، کیونکہ یہ اسٹاک مشکل سے ملتے ہیں، مشکل سے بکتے ہیں. تو اسمارٹ ٹریڈرز ہونے چاہیے ان اسٹاکس میں کام کرنے کے لیے. تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کرنا اسٹاپ لاس پہ نکلنے میں. ادھر باہر نکلے، ادھر ٹارگیٹ بائی کی، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو یہ بھی مجھے زیادہ نیچے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے، جس طرح میں نے ابھی سمجھایا ہے، اسکرپ سینٹیمنٹ اور انڈیکس سینٹیمنٹ کو ایکسائٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی بائی بیک لے لیں. بلز کا اگلا ہدف جو ہے وہ 79.50 تک ہو سکتا ہے. گو کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک سیشن میں اچیو کر لے، مگر بہرحال میرے پاس جو ٹارگیٹ ہے، اگلا ٹارگیٹ 79.50 کا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے وہ 74-75 کے اوپر ٹریڈ کرے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام بیماریوں، پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو محفوظ رکھے. اور میرے لیے بھی دعا فرمائیے، میری صحت کے لیے دعا فرمائیے، اور میری کال کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپس میں شیئر کیجیے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ لاجیکل ٹریڈنگ کس طرح کرانے کی کوشش ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بجائے اس کی سنی اور سنائی باتوں پہ ٹریڈ کریں، ہم اگر کوئی لاجکس بنا کے، کچھ پیرامیٹرز ڈرا کر کے اپنے لیے کچھ قانون بنا لیں، ٹریڈنگ رولز بنا لیں، تو یہ مارکیٹ ہمیں کوئی بڑا دکھ نہیں دے سکتی. یہ صرف اور صرف پروفٹ دینے کے لیے ہے، یہ مارکیٹ لاس کے لیے نہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. اللہ حافظ.